आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ जो नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन गिरामी, आप इस वक्त जो ट्रांसमिशन देख रहे हैं खुसूसी तौर पर आज जश्न ईद मिलादुन नबी है, जहाँ हम फैज़ टीवी नेटवर्क की बात करते हैं। हमेशा हमारी कोशिश होती है कि जितने भी इस्लामी त्यौहार हैं, खुशियों की बातें हैं, आप सबसे शेयर की जाएँ। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप जानना भी चाहते हैं, उस पर भी बात होगी। जहाँ हम ईद मिलादुन नबी की बात करते हैं, सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, वहाँ यही कहा जाता है बन के खैरुल वरा आ गए मुस्तफ़ा, बन के खैरुल वरा आ गए मुस्तफ़ा, हम गुनाहगारों की बेहतरी के लिए, हम गुनाहगारों की बेहतरी के लिए। क्या हमारी ज़बान है, क्या हमारा अमल है, क्या हमारा किरदार है, हम ये ज़िक्र कर रहे हैं। शायद इसी के तवस्सुस से हमारी बख्शिश का ये ज़रिया बन जाए ये ज़िक्र। ये नूर की रातें जो गुज़र चुकी हैं, ये नूर की रातें जो गुज़र रही हैं, ये नूर भरा दिन आज का, जिसे हम 12 रबीउल अव्वल कहते हैं, आज हम इस पर बात भी करेंगे। मेरे साथ इस्लामिक स्कॉलर जो मौजूद हैं, जहां हम बात करते हैं, मैंने जिस तरह तज़किरा किया सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो उसकी मुसन्निफ़ा हैं, उसके ऊपर लिखा तहकीक की बहुत ज़्यादा। उसके साथ साथ आप मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के ऊपर उनको देखते हैं, बहुत सारे मौज़ूआत पर इस्लाम के बारे में बात करते हुए, और हमारी इस्लाह के लिए भी, जहाँ हम ज़िंदगियों की बात करते हैं, हम लोग गाफिल हैं बहुत सारी चीज़ों से, अपनी नादानियों में हम ना जाने क्या क्या कर गुज़रते हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला, क्योंकि हम उम्मती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और उन्होंने वादा लिया था अल्लाह ताला से हम सब की बख्शिश का, तो वो माफ़ करता जाता है। हम भी ये कोशिश करते जाते हैं कि किसी तरह से इन महफ़िलों को सजाया जाए और आप तक बहुत सारे नूर की बरसातें जो हैं हम भी शामिल हों, आप सब भी शामिल हों। सरवत अस्करी साहिबा, डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम। और नात ख़्वाहें जहाँ तक हम बात करते हैं, क्योंकि जब ज़िक्र रसूल, जब उसके मोती बिखेरे जाते हैं, उसमें जो नाम बड़े खूबसूरत हमारे यहाँ आते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं हिना ताहिर साहिबा, अस्सलामु अलैकुम। अलमास नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलामु अलैकुम। जश्न ईद मिलादुन नबी है, और आज मैं चाहती हूँ कि खुल के, जिस तरह हम जब ईद मनाते हैं तो उसके अंदर भी हम बोलते हैं ना कि खुशियाँ हम बांट रहे हैं, हम बड़ी वैसे भी तैयारी भी, आप लोगों को भी नज़र आ रहा होगा कि आज ये लोग भी तैयार हुए हुए हैं, हम लोग बाकायदा ईद की तरह से मना रहे हैं। अच्छा, आपसे आगाज़ करूँगी डॉक्टर साहिबा, जिस तरह मैंने बताया भी आपकी, तो क्योंकि मुझे ये हुआ कि जब हम आज की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर सीरतुल नबी के ऊपर तो आपने इतनी बड़ी किताब लिख दी, रिसर्च कर ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया, मैं आपकी खिदमत में, आपकी पूरी टीम की खिदमत में और अपने मेहमानान गिरामी की खिदमत में मुबारकबाद पेश करती हूँ, इसलिए कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक बड़ी खूबसूरत ईद है और बाखुदा सबसे बड़ी ईद है। इसलिए कि अगर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होता, आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद बसआदत ना होती, तो ना ईद उल फित्र होती, ना ईद उल अज़हा होती, ना इस्लाम होता, ना अहकाम आते। तो ये तमाम ईदें बाद में है, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले है। तो मैं आपकी खिदमत में, तमाम आलम इस्लाम की खिदमत में, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके वालिदैन की, उनके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, यानी तमाम ख़ानदान रिसालत के बुज़ुर्गों को मुबारकबाद पेश करती हूँ, इसलिए कि हज़रत आमिना बिनत वहब की आगोश में वो चाँद आ गया कि जिसके ऊपर कायनात की तमाम रानाइयाँ क़ुरबान हैं, कायनात की तमाम रानाइयाँ निसार हैं। और बेशक हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद बसआदत से कायनात की तकदीर बदल गई। इस आलम सिफली को अपने नूर से मुनव्वर करने के लिए आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, और सिर्फ कायनात की तकदीर नहीं बदली बल्कि हम औरतों की तकदीर भी बदल गई, इसलिए कि आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से वो अरब के जहाँ पर बेटियों को पैदा ही जिंदा दफन किया जा रहा था, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से औरत को वो इज़्ज़त मिल गई, वो मर्तबा, वो मकाम, वो तौक़ीर बढ़ गई कि चाहे तो खफीज़ात को यज़दान बना दे और आंगन में हुई बात को कुरान बना दे, हबशी को कभी वाक़िफ़ सुबहान बना दे, दरबान पे राज़ी हो तो सलमान बना दे, हसनैन को तौहीद का अक्कास बना दे, ये जिसको दुआ दे उसे अब्बास बना दे। तो औरत का न सिर्फ ये कि मर्तबा और मकाम बदला, बल्कि जो आला तरीन इंसानी उसूल, आला तरीन इंसानी औसाफ और इक़दार नज़र आते हैं, उनके ऊपर हमें जो ज़िंदगी, जो जावेदानी, जो ताबिंदगी, जो पाइंदगी नज़र आती है, वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसआदत से नज़र आती है। एक बात जो मैं अर्ज़ करना चाहती हूँ नाज़िया, अगर मेरे पास वक्त की
گنجائش ہو کہ میں اور آپ ایک بھیڑ چال پہ چلتے ہیں. کوئی سنی سنائی بات آگے بڑھا دی, سنی سنائی بات سن لی, بغیر تحقیق بلا تحقیق اس کے اوپر آگے بڑھتے چلے گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل ہی انبیاء ما سبق کے حالات میں ان کی زندگانی میں ہمیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ملتا ہے, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہمیں انبیاء ما سبق کی کتابوں میں بھی ملتا ہے. تو حضرت سلمان جو کہ ابھی عجم کے رہنے والے ہیں, عجم سے تشریف لائے ہیں, فارس سے تشریف لائے ہیں, اور 250 سال ان کی عمر ہے, اور صرف آپ نے انبیاء ما سبق کی کتابوں میں پڑھا تھا اور سنا تھا کہ ایک آخری نبی کی آمد ہونے والی ہے عرب کی سرزمین پر. تو حضرت سلمان فارس سے تشریف لائے عرب میں, اور عرب میں بھی آپ یثرب میں آئے. ابھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک نہیں آئے, ابھی وہ مدینہ منورہ نہیں بنائے, ابھی وہ یثرب جیسا عظیم شہر ہے, اور وہاں پر آپ نے ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر لی, اور اس کے بعد وہ باغ جو کہ سلمان فارسی کے باغ کے نام سے مشہور تھا, اور اس باغ میں 3 چھٹیاں ملا کرتی تھیں, مہینے میں ایک مرتبہ ایک چھٹی ملا کرتی تھی. تو تینوں مرتبہ جب سلمان فارسی نے سنا کہ اس شہر یثرب میں ایک ایسا شخص آیا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا آخری نبی کہتا ہے, تو اب سلمان کا ذہن متوجہ ہوا کہ میں تو یہ شخص کی انتظار میں اسی کو تلاش کرتے ہوئے یہاں تک آیا ہوں. اچھا میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے, ہم دوڑ کر جاتے, جلد از جلد اسلام قبول کر لیتے کہ ہم انہی کی آمد کے انتظار میں تھے, ہم انہی کی تلاش میں آئے ہیں. لیکن وہ دیکھیں صحابیت کے درجے پر فائز ہونا, من اہل البیت کا مصداق ہونا اتنا عظیم ہے کہ اس کے لیے سلمان فارسی نے تحقیق کی, جستجو کی, تفتیش کی, اور مہینے میں ایک چھٹی ملا کرتی تھی. تو پہلی چھٹی میں جب سلمان فارسی جب پہلی چھٹی آئی تو آپ نے اپنے باغ کی, یعنی باغ سلمان فارسی کی کچھ کھجوریں لی, جو کہ اس وقت یہودی کا باغ تھا. نرم, میٹھی, لذیذ اور رسیلی کھجوریں لے کر حضرت سلمان فارسی آئے, اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بز میں پہنچے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بز میں صحابہ کرام تشریف فرما تھے, اور سلمان نے اپنی کھجوریں دیں کہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں, بطور ہدیہ لے کر آیا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کھجوروں کو, پہلی مرتبہ جو کھجوریں لائے تھے بطور صدقہ لائے تھے, تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامنے نواسے حسن اور حسین کھیل رہے تھے ان کو نہیں دی, اور صحابہ کرام پر تقسیم کر دی. سلمان نے کہا پہلی نشانی پوری ہو گئی, یعنی یہ وہ نبی ہے جو کہ صدقہ جس کے اہل بیت پر اس کے اوپر حرام ہوگا. دوسرا مہینہ جب آیا تو پھر وہ کچھ کھجوریں لے کر آئے, تو کہا کہ آج میں ہدیہ لے کر آیا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج اپنے نواسوں کو بھی دیا, اور کہا کہ یہ میری بیٹی فاطمہ زہرا کو دیا ہو. سلمان نے کہا ایک اور نشانی پوری ہو گئی. اور جب تیسری نشانی کا وقت آیا تو آج سلمان جب آئے ہیں تو ایک صحابی کا انتقال ہوا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تشییع جنازہ میں جا رہے تھے. اب سلمان فارسی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. اب نبی تو جس طریقے سے آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی ان کو پیچھے کے حالات بھی معلوم ہوتے ہیں. میں تو حیران ہوتی ہوں کہ کیسے ہی مسلمان ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ محمد ہمارے جیسا بشر. تو سلمان فارسی جب قریب پہنچے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ردائے رسالت کو دوش پہ سے گرا دیا. جیسے ہی مہر نبوت کو دیکھا سلمان فارسی آگے بڑھے, اور آگے دوڑ کر سلمان فارسی نے اسلام بھی قبول کیا, کلمہ بھی پڑھ لیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان من اہل البیت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جہاں ہم پھر وہی بات آ جاتی, جب نبی کی بات کرتے ہیں تو وہیں پر جب ہم محبتوں کی کرتے ہیں نا تو خالق حقیقی کی, تو ذکر میں یہ چاہتی ہوں جہاں سے آغاز, کیونکہ حمد باری تعالیٰ سب سے پہلے ہونا چاہیے, اس سے کیجیے, ہے نا. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تیری نہیں مثال کوئی, تو ہے بے مثال. تیری نہیں مثال کوئی, تو ہے بے مثال. اے رب ذوالجلال, اے رب ذوالجلال, اے رب ذوالجلال, اے رب ذوالجلال. ذرے کو آفتاب, ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال. ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال. اے رب ذوالجلال, اے رب ذوالجلال, اے رب ذوالجلال, اے
حمد و ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں، توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں، توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں، تیرے ہی ذکر پاک سے، تیرے ہی ذکر پاک سے گزرے یہ ماہ و سال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ آمادہ یوں تو مجھ کو گرانے پہ تھا جہاں، آمادہ یوں تو مجھ کو گرانے پہ تھا جہاں، لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہرباں، لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہرباں، ناکام ہو گئی ہے، ناکام ہو گئی ہے میرے دشمنوں کی چال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ آپ کی جانب دوبارہ آنا چاہوں گی، جہاں کیونکہ جب یہ پڑھ رہی تھیں وہیں پر دل میں ایک خواہش سی بھی اجاگر ہوئی، ہمارے ناظرین بھی جو آپ کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کی بھی یہ یقیناً خواہش ہوگی۔ اتنے اشعار آپ کو یاد ہوتے ہیں ماشاء اللہ سے، اور خود شاعری بھی کرتی ہیں۔ اس وقت میں یہ چاہتی ہوں کہ نعت کی جانب جاؤں گی، اس سے پہلے کچھ آج کی مناسبت سے کوئی اشعار۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شاعر نے کہا کہ دل نے چاہا کہ کروں شان محمد کو رقم، فکر مجہول ہوئی گر پڑا ہاتھوں سے قلم، کون کر سکتا ہے توصیف شہنشاہ امم، اور قاب قوسین کی منزل پہ گئے جس کے قدم، قاب قوسین کی منزل پہ گئے جس کے قدم، جس کو اللہ نے کونین کی شاہی دے دی اور سنگریزوں نے نبوت کی گواہی دے دی۔ یقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پروردگار عالم نے اس کائنات کو بنایا، وہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ ان کے لیے تو ادیبوں کے الفاظ ختم ہو گئے، خطیبوں کے خطبے تمام ہو گئے، لکھنے والوں کے قلم ٹوٹ گئے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا و صفت مکمل نہیں ہوتی۔ بے شک، بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح سے جب ہم، کیونکہ فیض ٹی وی نیٹ ورک کی جانب سے خصوصی ٹرانسمیشن اس وقت جشن عید میلاد النبی کی چل رہی ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے نعت بھی سنانی ہے۔ الماس نے بہت دیر سے، الماس بھی انتظار کر رہی ہیں اور آپ سب بھی انتظار کر رہے ہیں نا نعت سننے کے لیے۔ بسم اللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد باغ عالم میں یا رب یہ کون آ گیا، کس کی آمد کا دنیا میں ڈنکا بجا، کس کی آمد کا دنیا میں ڈنکا بجا، ہو گیا کون اندھیرے میں جلوہ نما، ہر طرف سے جو یہ آ رہی ہے صدا، مصطفیٰ مجتبیٰ مرحبا مرحبا یا حبیب خدا، مرحبا مرحبا یا حبیب خدا،
گلشن دہر میں آئے پیارے نبی، پھیلی چاروں طرف ایک عجب روشنی، پھیلی چاروں طرف ایک عجب روشنی، کھل گئی بے نواؤں کے دل کی کلی، یہ نسیم سحر صبح دم بول اٹھی، مصطفیٰ مجتبیٰ مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا، ہر طرف آمد آمد کی دھوم مچی، بلبل خوش نوا نغمے گانے لگی، بلبل خوش نوا نغمے گانے لگی، ڈالیاں اٹھ کے تعظیم کو جھک گئی، کھل کے کلیاں چمن میں سبھی بول اٹھی، مصطفیٰ مجتبیٰ مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ آپ کی جانب دوبارہ آنا چاہوں گی کہ جہاں ہم، کیونکہ بہت ساری باتیں ہوئی اس میں سیرت النبی کی بات، جس طرح اگر میں نے آغاز میں پروگرام میں بھی اپنے کہا کہ جس طرح کتاب کا ذکر کیا آپ کا، تو ذرا کچھ بتائیں اس کے بارے میں کہ کتنا ٹائم لگا، کہ کتنی ریسرچ، کیونکہ بہت ساری چیزیں تو آپ کی بیس میں، اگر میں بچپن کی بات کروں تو وہ علمی قلمی یہ سفر تو بڑا پہلے سے ہی آغاز ہو چکا تھا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرا پی ایچ ڈی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ ولادت سے لے کر اعلان رسالت تک یہ میرے ریسرچ ورک کا مقالے کا موضوع قرار پایا۔ اچھا، جب مجھے یاد ہے کہ میں 2008 میں حج خانہ کعبہ کر رہی تھی، حج بدل اپنے والد کا کر رہی تھی، تو میرے ہاتھ میں دعاؤں کی مسنون کتابیں ہوا کرتی تھیں، تو جب میں طواف کعبہ کرتی تھی تو حتیم سے آتے ہوئے میں ان کتابوں میں جو دعائیں رقم ہوتی تھی ان کو پڑھا کرتی تھی، لیکن جب حتیم سے آگے بڑھتی تھی تو میں اپنے دل کی دعائیں پاک پروردگار عالم سے کیا کرتی تھی۔ تو اس میں نے کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا، میں نے کہا کہ پاک پروردگار، یہ کام تو ہر عورت کرتی ہے، شوہرداری، گھرداری، بچے پالنا، کھانا پکانا، یہ تو ہر عورت کرتی ہے، مجھ سے کوئی ایسا کام کرا لے جو تیرے حبیب کی بارگاہ میں اور ان کے اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے پر پہنچے۔ بس میں وہاں سے الماس آئی ہوں ذی الحج کے مہینے میں، اور اس کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں مجھے یہ معلوم ہوا کہ ایم فل میں ایڈمیشنز ہو رہے ہیں اور ایوننگ کلاسز ہیں۔ تو اس وقت میرے بچے ایسی کلاسز میں تھے کہ یہ شام میں بیٹھ کے اپنا ہوم ورک کیا کرتے تھے، تو میں نے یہ سوچا کہ کوئی بات نہیں، جتنی دیر میں بچے اپنا ہوم ورک کریں گے اتنی دیر میں میں بھی کلاس لے کر آ جایا کروں گی۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ میں اور میری دونوں بیٹیاں جو تھے، ہم تینوں ایک پروفیشنل ایجوکیشن لے رہے تھے۔ بڑی والی بیٹی فارم ڈی کر رہی تھی، چھوٹی بیٹی MBBS کر رہی تھی، اور میں ڈاکٹر آف فلاسفی کر رہی تھی۔ تو میرے بچے ہنستے تھے، کہتے تھے دیکھتے ہیں ان میں سے پہلے کس کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگتا ہے۔ خیر الحمدللہ ان بچیوں کے ساتھ تو میں تھی تو ان کا پہلے ہو گیا، اور پاک پروردگار عالم نے میرا بھی تکمیل کے درجے پر پہنچایا۔ تو بڑی بڑی تاریخ کی کتابیں میرے سامنے، میں بہت زیادہ لائبریریز میں جایا کرتی تھی اس مقالے کی تیاری کے وقت، تو جب میں دیکھا کرتی تھی کہ یعنی قبل از اعلان رسالت
چند ہیڈنگز میں، بڑی بڑی تاریخی کتابوں میں چند ہیڈنگز کے اندر یہ پورا لکھا ہوا ہوتا تھا کہ 40 سال کو چند ہیڈنگز میں سمیٹ دیا گیا تھا، اور جتنی تفصیلات تھیں وہ سب اعلان رسالت کے بعد تھیں. لیکن ایک نقطہ جس نے میرے ذہن کو ہمیشہ اپنے سحر میں گرفتار رکھا کہ ہم جب کوئی شخصیت بڑے درجے پر پہنچ جاتی ہے تب اس کے متعلق بات کرتے ہیں. ہمیں اس سے پہلے بھی بات کرنی چاہیے. آخر کوئی شخصیت اتنی عظیم تھی جو مکے کی سرزمین پر کفار اور مشرکین سے صادق اور امین کا خطاب حاصل کر رہی تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے وقت ہی بہت ساری ایسی نشانیاں نظر آئیں کہ جس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ تشریف لانے والی شخصیت وہ ہے جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہے. بلکہ ابھی تشریف نہیں لائے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی والدہ زمانہ حمل سے تھی تو روایت یہ بتاتی ہے کہ یہ وہی سال تھا کہ جب ابرہا کے لشکر نے حملہ کیا تھا. تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور ایک عورت کے لیے یہ بڑا مشکل وقت ہوا کرتا ہے کہ ایک جانب محبوب شوہر سے جدائی، دوسری جانب زمانہ حمل سے ہونا، تیسری جانب جو لوگوں کے زبانوں پر افواہیں تھی کہ اب ابھی وہ ابرہا کا لشکر آئے گا اور وہ ایسا سلوک کرے گا اور عورتوں کو کنیز بنا لیا جائے گا، بچوں کو اور مردوں کو غلام بنا لیا جائے گا. تو اس نے ذہنی اور نفسیاتی کتنے اثرات مرتب کیے ہوں گے حضرت آمنہ بنت وہب پر. لیکن پروردگار عالم نے ابابیلوں کے لشکر کو حضرت عبد المطلب کی جانب سے مقرر کیا جو کہ ابرہا کے لشکر کی تباہی کا ذریعہ بنا. اور اس کے بعد ہمیں تاریخ میں یہ نظر آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، قیصر و کسریٰ کے کنگورے لرز گئے، ساوا کی نہر خشک ہو گئی، ایک ایسا نور حویدہ ہوا جس سے شام تک کے محلات دیکھے گئے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد بسعادت ہوئی تو جناب آمنہ بنت وہب کہتی ہیں کہ میری آغوش میں جب وہ چاند سا ٹکڑا آیا تو حضرت عبد المطلب کا بھی میں تذکرہ ضرور اس مقام پر کرنا چاہوں گی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کہ جو قریش مکہ کے سردار تھے، آپ کے لیے خانہ کعبہ میں ایک مسند بچھائی جاتی تھی جو کہ سرداروں کے واسطے مخصوص ہوا کرتی تھی، اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ اس مسند کے اوپر بیٹھ جائیں. لیکن یہ چھوٹا سا بچہ جو بیٹھ جاتا تھا اپنے دادا کی مسند پر، اور حضرت عبد المطلب نے کبھی تعرض نہیں کیا بلکہ پیار کیا کرتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ حضرت عبد المطلب پوری معرفت کے ساتھ جانتے تھے کہ یہ وہ ان کا پوتا ہے جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہے، بلکہ پورا خاندان رسالت جانتا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بھی جانتی تھیں، حضرت آمنہ بنت وہب. اور ایک اور نقطہ جس نے میرے ذہن کو بہت زیادہ متاثر کیا، میں کہتی ہوں آج جب ہم کسی بڑے انسان کی، کسی شخصیت کی سوانح حیات کو پڑھتے ہیں تو اس نے کس اسکول میں پڑھا، کس کالج میں پڑھا، کس یونیورسٹی میں پڑھا، کس اساتذہ کرام کے ساتھ رہا. یہ وہ بچہ تھا کہ جو کسی مدرسے میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، کسی مکتب میں نہیں جاتے ہوئے دیکھا گیا، کسی معلم کی زیر سرپرستی نہیں آیا، اور اس کے باوجود ان کے صدقے میں اس کائنات کو بنایا گیا. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پروردگار عالم نے ایسے انتظامات فرمائے کہ جس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ یہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے عرب کی سرزمین پر جہاں بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کیا جاتا تھا، وہاں پر ہر ایک کو وہ مقام، وہ مرتبہ عطا کیا کہ جو 360 بتوں کو پوجا کرنے والے تھے وہ خدائے واحد کے پرچم تلے آ گئے. جو لوٹ مار کر کھایا کرتے تھے ان کو روزے کا خور بنا دیا. جو لڑائی جھگڑا جنگ و جدل کیا کرتے تھے، قتل و غارت گری خوریزی کیا کرتے تھے، انہیں جہاد کا عادی بنا دیا، اور جہاد کا عادی بنا کر مال غنیمت کا عادی بنا دیا. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ حرام اور وسلم حلال کی پہچان بتا دی، ہر چیز میں فرق بتا دیا. مکے کی سرزمین پر وہ ایک عظیم فکری انقلاب پیدا کیا کہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ ہوا کرتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلوں پر حکومت تھی، روحوں پر حکومت تھی، قلوب پر حکومت تھی. اور یہ ایک دو دن کی بات نہیں بلکہ 1400 برس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے. بالکل، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین بھی ہمارے دیکھ رہے ہیں، آج ہم منا رہے ہیں جشن عید میلاد النبی. ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، اور آپ سب دیکھ رہے ہیں عشق رسول سے فیض.
मांगते खाली हाथ ना लौटे, मांगते खाली हाथ ना लौटे, कितनी मिली खैरात ना पूछो, कितनी मिली खैरात ना पूछो। नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैज़ टीवी नेटवर्क के खुसूसी ट्रांसमिशन जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में। नातें भी सुन रहे हैं, हमदे बारी ताला भी आपने सुनी। उसके साथ ही अगर ब्रेक के बाद मैं अपनी एक और मेहमान की बात करती हूँ तो बहुत अच्छी नात ख्वां हमारे दरमियान मौजूद हैं, शकीला परवीन साहिबा, और आज ये कुछ देर से आई हैं तो वो बाद में शिकवे शिकायत हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले इनसे क्यों ना अब ये आ गई हैं तो फरमाइश कर ली जाए। शकीला, कोई नात तो सुनाइए हमारे नाज़रीन को। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। क्योंकि आमद का महीना है, उस हवाले से एक अशार पेश कर रही हूँ जी। कि दुनिया की हर फ़िज़ा में उजाला रसूल का, दुनिया की हर फ़िज़ा में उजाला रसूल का, ये सारी कायनात है सदका रसूल का। सुभान कि अल्लाह। खुशबू गुलाब की है और पसीना रसूल का, कि खुशबू गुलाब की है और पसीना रसूल का, हो आप सबको मुबारक ये महीना रसूल का। आमना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार, आमना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, आज दरूदी बार नबी जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु, पढ़िए अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु। 12 रबीउल अव्वल के दिन आया वो दुर्रे यतीम, 12 रबीउल अव्वल को वो आया वो दुर्रे यतीम। माहे नबूवत मोहरे रिसालत, माहे नबूवत मोहरे रिसालत, खुल्क के सब अजीम नबी जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु, पढ़िए अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु, पढ़िए अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु। प्यारी सूरत हंसता मुखड़ा, मुँह से झड़ते फूल, प्यारी सूरत हंसता मुखड़ा, मुँह से झड़ते फूल। अहमद प्यारा चांद सा टुकड़ा, अहमद प्यारा चांद सा टुकड़ा, हक का प्यारा रसूल नबी जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु, पढ़िए अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह।
جہاں ہم بات کیے جا رہے ہیں اور سنتے جا رہے ہیں ان کی آواز میں سب کی نعت خواہوں کی، تو ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ بالکل جیسے پرنور ہوا ہوا ہے اس وقت، ہر چیز پرنور ہے۔ وہیں پر جہاں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم بات کر رہے تھے، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بہت کچھ ایسا ہے جو ثروت عسکری صاحبہ خود سے بتانا چاہ رہی ہیں کہ سوالات سے بھی الگ ہٹ کر ہو، وہ چیزیں کچھ شیئر کریں کہ کچھ تحقیق کی ہوں یا علمی ادبی جو آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ناظرین، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بار بار کرتے ہیں۔ آج تمام امت مسلمہ میں کون ایسا ہے جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ کر رہی ہو، لیکن اس کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا کیا کہنا، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کی سرزمین پر وہ کفار مکہ، مشرکین مکہ، جو کہ آپ کی صداقت کی قسمیں کھاتے تھے، آپ کی شرافت کی، آپ کی نجابت کی، آپ کی امانت کی قسمیں کھایا کرتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ لڑکپن سے اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا ان تمام برائیوں سے کہ جو برائیاں اس زمانے کے بچوں میں عموماً پائی جاتی تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لڑکپن اور بچپن جو تھا دیگر بچوں سے کچھ مختلف تھا۔ ایک تو جو میں نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی اور سرکار کی جب نشو نما ہو رہی تھی تو آپ اپنے ساتھی بچوں سے، ہم عمر بچوں سے نسبتاً بڑے نظر آتے تھے۔ اور اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمیں تاریخ میں یہ صاف صاف ملتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جانب سے گزرتے تھے وہاں کے پتھر بھی سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پتے سلام کیا کرتے تھے، شجر و حجر سلام کیا کرتے تھے، نباتات سلام کیا کرتے تھے، یعنی کائنات کو معلوم تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہو چکی ہے، اور یہ وہ نبی مکرم لوگ نہیں جانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر مخلوق جانتی تھی۔ اچھا، بہت سارے افراد بھی جانتے تھے مگر وہ اپنے باپ دادا کی جہالت پر اڑے ہوئے تھے کہ ہمارے بتوں کو برا کہا جا رہا ہے، ہمارے بتوں کی پوجا سے روکا جا رہا ہے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا، کہ ایک عظیم انقلاب پیدا کیا جو ان کی فکروں کو تبدیل کر دیا۔ میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت فرمایا تو سرکار کی دائرہ اسلام میں سب سے پہلے جو معاشرے کے کمزور لوگ تھے، یعنی جو غلام افراد تھے، جو کہ مظلومیت کے مارے ہوئے تھے، کچلے ہوئے پسے ہوئے لوگ تھے، وہ تیزی سے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ تو یہ جو عرب کے بڑے بڑے لوگ تھے نا، مکے کے بڑے بڑے سردار تھے، یہ بڑے بڑے لوگ جو تھے، ان کو یہ خطرہ پیدا ہوا، ان کو یہ ڈر محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام کو اپنے دین میں داخل کر لیں، لہٰذا مکے کی سرزمین پر ایک طریقے کی جنگ احزاب شروع ہو گئی، یعنی سرکار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ الزام لگایا گیا کہ آپ مجنون ہیں، خدا نخواستہ آپ شاعر ہیں اور آپ ساحر ہیں، یعنی جادوگر ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا جہاں سے گزرا کرتے تھے کبھی انگلی سے اشارہ کر دیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، بھاگتے ہوئے درخت کو بلایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کی گواہی دلوا لی، پتھروں کو سنگریزوں کے ہاتھوں میں اٹھا لیا تو وہ پتھر سنگریزے ہاتھ میں کلام کرنے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنے معجزات تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ اب یہ جو بلبلائے ہوئے لوگ تھے ان کے پاس سوائے افواہیں پھیلانے کے اور سوائے لوگوں کے ذہنوں کو، رخوں کو موڑنے کے لیے انہوں نے ایک بے سروپا باتیں کرنی شروع کر دی کہ یہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے۔ یعنی آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں نا سوشل میڈیا کا غلط سے استعمال، تو اس زمانے میں بھی افواہیں بہت تیزی سے پھیلائی جاتی تھی، یعنی جس کی جتنی وسعت تھی، جتنی پہنچ تھی، وہ ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم ترین اخلاق حسنہ، اور مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کے ذریعے پورے عالم اسلام میں اسلام کا بول بالا کر دیا اور کفر کا اور نفاق کا منہ کالا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ اور میں تو چاہتی تھی کہ کیونکہ مصروفیت آج کے دن کی ایسی ہوتی ہے کہ ہم سب آپ کے درمیان موجود ہیں، خاص طور پر آپ کے لیے بہت شکریہ کہ میری بھی خواہش یہ تھی اور ہمارے ناظرین بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہماری پوری ٹرانسمیشن میں رہتی، لیکن وقت کی کیونکہ آپ کے پاس بھی گنجائش نہیں ہے۔ بالکل، بہت شکریہ ثروت عسکری صاحبہ۔ اور ناظرین، ہم لوگ ابھی حاضر ہوتے ہیں، آپ سب دیکھ رہے ہیں عشق رسول سے فیض، ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
नबी की उम्मती होने की ये जो निस्बत है, नबी की उम्मती होने की ये जो निस्बत है, ज़हे नसीब ये निस्बत ही मेरी इज़्ज़त है, ज़हे नसीब ये निस्बत ही मेरी इज़्ज़त है। नाज़रीन, वक्फ़े से हम एक बार फिर हाज़िर हो गए। आप सब देख रहे हैं इश्क़ रसूल से फैज़, और मेरे साथ सरवत अस्करी साहिबा मौजूद थीं जो कि अब जा चुकी हैं, लेकिन आपकी पसंदीदा तीनों नात ख़्वाहें मौजूद हैं। और मैं चाहती भी हूँ कि जो आप इंतज़ार कर रहे हैं, जब हम बार बार बात कर रहे हैं कि जश्न ईद मिलादुन्नबी है, तो उसको जश्न ईद मिलादुन्नबी को नातों के बगैर मनाया ना जाए, मिलाद पढ़ा ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो मिलाद का बाकायदा फिर से आगाज़ कर देते हैं वक्फ़े के बाद। डालो डालो नबी पर फूलों के हार, डालो डालो नबी पर फूलों के हार, भेजो भेजो नबी पर दुरूदो सलाम, भेजो भेजो नबी पर दुरूदो सलाम। चलिए चलिए मेरे आका होकर सवार, चलिए चलिए मेरे आका होकर सवार, आज तुमको बुलाता है परवरदिगार, आज तुमको बुलाता है परवरदिगार। अब इख्तिताम की तरफ जाएंगे, मुझे नाज़ी अली को दीजिए इजाज़त। आप सब ये देखते रहिए मिलाद, क्योंकि आप लोग सुन भी रहे हैं नातें भी, लेकिन दुरूद व सलाम भी सुना, साथ साथ ताज़ीम और सलाम अब पेश किया जाएगा। मुझे नाज़ी अली को एक बार फिर मैं यही कहूँगी कि अपनी दुआओं में याद रखें हमेशा की तरह, जिस तरह आप रखते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह हाफ़िज़। जश्ने आमदे रसूल, अल्लाह ही अल्लाह, जश्ने आमदे रसूल, अल्लाह ही अल्लाह। बीबी आमना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह। बीबी आमना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी
दावा नहीं, एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म में हिदायत